सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान। सबक नंबर 20, इसके अंदर मुतफर्रिक कवायद हैं। कोई एक तख्ती, कोई एक कायदा मखसूस नहीं है। अब जैसे सबक नंबर 19 में तो जायद अलिफ का एक कायदा था और पूरी तख्ती में जायद अलिफ के मुतालिक जो है वो कवायद मौजूद थे, कलमात मौजूद थे। लेकिन तख्ती नंबर 20 में आपको मुतफर्रिक यानी बहुत सारे कवायद मिलेंगे। यानी यहाँ पर इजहार मुतलक भी मौजूद है, सक्ता भी मौजूद है। इसी तरह बाज़ कुरान मजीद में से उर्फ़े के सौद लिखा जाता है लेकिन उस पर सीन भी लिखा हुआ होता है, तो उसको पढ़ने की क्या तफसील है। इसी तरह मज़ीद आगे भी कुछ कवायद है, तसहील और इमाला वगैरह। तो ये मुतफर्रिक कवायद पर मबनी तख्ती है। तो इसकी पहली लाइन है वो इजहार मुतलक से मुताल्लिक। इजहार मुतलक क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इजहार मुतलक इन चार कलिमात में नून साकिन के बाद हुरूफ़े यरमलून एक कलिमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा। इसलिए इन चारों कलिमात में गुन्ना ना करें। तो यहाँ पर ये जो चार कलमात दिए गए मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, इनमें इदगाम नहीं होगा। हालांकि इदगाम की सूरत बनती है। शायद आपको याद हो कि इदगाम का कायदा क्या था। मैं आपको बता देता हूँ। इदगाम का कायदा आपने यूँ याद किया था या यूँ पढ़ा था कि नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होगा। सही है ना। रा और लाम में बगैर गुन्ना के, बाकी चार में गुन्ना के साथ। हुरूफ़ यरमलून ये है या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। ये कायदा आपने अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती नंबर 14 में पढ़ा था। तो अब यहाँ पर आप देखिए दुनिया पहला कलमा, सही है। आप देखिए दुनिया, नून साकिन है, नून साकिन के बाद या आ गया, हुरूफ़ यरमलून मौजूद, इदगाम का कायदा नजर आता है। लेकिन चूंकि एक ही कलमे में दुनिया, पूरा एक कलमे में, और वहां पर तख्ती नंबर 14 में आपने पढ़ा था मन यकूलु मिम मिस्लिही, सही ना। मीम नून जेर मिन लिखा हुआ था, फिर यकूलु लिखा हुआ था, तो दो कलमात के दरमियान इदगाम हो रहा था। यहाँ एक ही कलमे में नून साकिन के बाद या मौजूद है, तो यहाँ पर इदगाम नहीं होगा बल्कि इजहार मुतलक होगा। इजहार मुतलक का क्या मतलब है, इसका लफ्जी माना तो यही बनता है कि सिर्फ और सिर्फ इजहार ही होगा। इजहार मुतलक का मतलब सिर्फ और सिर्फ इजहार ही होगा, सही ना, इदगाम नहीं हो सकता। तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया, दुनिया। अब जैसे हमारी मादरी जबान में हम जब दुनिया का नाम लेते हैं तो दुनिया, दुनिया। तो जब हम फिर ये कलमा पढ़ते हैं, कुरान करीम की आयत है, दुआ भी करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, तो अब वहाँ दुनिया के बजाय हम क्या पढ़ते हैं, वही दुनिया, रब्बना आतिना फिद दुनिया। तो नून को हमने हिला दिया, यानी नून के सुकून को हिला दिया। नून की एक आवाज नहीं आ रही, दो आवाज आ रही है, दुनिया। तो दुन, दुन ये गलत है। आप इस आवाज को जमाएं। जब भी दुआ करते हैं ना रब्बना आतिना फिद दुनिया, 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 नून को, नून की आवाज को जमा कर पढ़े। दुनिया तो कलकला हो जाएगा, तो गैर कलकला में कलकला करना ये भी लहने जली है। तो पढ़ेंगे दुनिया, दुनिया, दुनिया। आगे है बुनयानुन, बुनयानुन। जी, नून को जमा कर पढ़ेंगे बुनयानुन। आगे है सिनवानुन, सिनवानुन। आगे है किनवानुन। वाव में होठ गोल होते हैं,
قنوان. اب دیکھیں پھر سکون ہلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, اس کو مزید بہتر کر لیجئے. قنوان قنوان. الحمدللہ عز و جل. آج ہے سکتہ. سکتہ کیا ہے؟ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس قاعدے کو سماعت کرتے ہیں. سکتہ کے معنی ہے آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے بڑھنا. یہ سکتہ کہلاتا ہے. یعنی آپ نے آواز روکنی ہے, سانس نہیں لینا. جیسے ایک دم سے آواز رک جاتی ہے, سانس نہیں لیا جاتا, آواز رک جاتی ہے, تو وہ لمحہ بھر کے لیے آواز روکنا, سانس نہ لینا, یہ سکتہ کہلاتا ہے. یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے. اور 4 کلمات ہیں جو آپ کے سامنے مدنی قاعدے میں موجود ہیں. ان چاروں کلمات میں سکتہ ہوگا, اور یہ سکتہ واجبہ کہلاتے ہیں. یوں تو پورے قرآن مجید میں 8 مقامات ہیں جہاں پر سکتہ ہوتا ہے. وہ 4 سکتہ سکتہ جائزہ کہلاتے ہیں, اور یہ سکتہ واجبہ کہلاتے ہیں. سکتہ واجبہ کہلاتے ہیں. تو آئیے ان کی ادائیگی کر لیتے ہیں اور یہ سیکھ لیتے ہیں کہ سکتہ کس طرح کیا جائے. پڑھیں وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. دوبارہ دیکھ لیجئے کہ آواز کس طرح رکی ہے. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. تو آپ نے دیکھا کہ من کے بعد آواز رک گئی, ہم نے سانس نہ لیا. صحیح ہے. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. آگے ہے كَلَّا بَلْ رَانَ. كَلَّا بَلْ رَانَ. اچھا, اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکتہ کے معنی بعض سمجھتے ہیں کہ جھٹکا دینا, تو جھٹکا نہیں دیا جائے گا, بعض جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. جیسے آگے ہے مِن مرقدینا, یہاں پر ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ جھٹکا کس طرح دے دیا جاتا ہے, اور جھٹکا دینا غلط ہے. صحیح ہے. آگے کلمہ پڑھتے ہیں مِن مرقدینا هذا. پورا کلمہ, دونوں کلمے ایک ساتھ پڑھیں, درمیان میں سکتہ کریں گے. پہلے آپ پورا سن لیجئے, اس کے بعد پڑھیے گا. مِن مرقدنا هذا. دیکھیے نا هذا, نا کے بعد آواز کو روکنا ہے. اچھا کرتے کیا ہے, یہاں جھٹکا دے دیتے ہیں نا, جیسے مِن مرقدنا نا نا, تو نا جھٹکا نہیں دینا, نا کے بعد تھوڑا سا رک جائیں اور ہاذا پڑھ لیں. مِن مرقدنا هذا. یہ کس کی مشق ہو رہی ہے؟ سکتے کی, کہ سکتہ ہمیں کس طرح کرنا ہے. سکتے کی ادائیگی یہ ہے مِن مرقدنا هذا. اب یہاں پر ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ مِن مرقدینا کے بعد آپ کو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے. یہ وقف لازم کی علامت. کس کی علامت ہے؟ ہاں, یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ سکتہ بھی ہے. تو ہم کیا کریں, سکتہ کریں کہ وقف کریں؟ آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں, کیونکہ سکتہ سے وقف اولا ہے, یعنی سکتہ سے بہتر وقف ہے. سکتہ سے بہتر وقف ہے, اور سکتہ وقف ہی کی ایک قسم ہے. سکتہ
وقف ہی کی ایک قسم ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وقف میں ہم آواز اور سانس دونوں کو توڑ دیتے ہیں، یعنی آواز کو بھی توڑ دیتے ہیں اور سانس ہمارا جو ہے وہ بھی رک جاتا ہے، صحیح نا، سانس جاری نہیں رہتا۔ اور سکتہ میں یہ ہوتا ہے کہ صرف آواز رکتی ہے اور سانس جاری رہتا ہے، صحیح نا، سانس نہیں رکتا، بس اتنا سا فرق ہے۔ باقی سکتہ بھی وقف کے حکم میں ہے۔ آپ سکتہ سے بہتر وقف کر لیجئے، یہ تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اسے بعض اوقات ذہن میں آتا ہے نا کہ سکتہ کریں یا وقف کریں، تو وقف زیادہ بہتر ہے۔ اگر وقف نہیں کرتے تو کم از کم سکتہ ضرور کر لیجئے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، من مرقدنا ھذا، یہ تو سکتہ ہو گیا۔ اگر وقف کرنا ہو تو کس طرح کریں گے؟ من مرقدنا ھذا، وقف کا جو رکنے کا لمحہ ہے وہ زیادہ ہے، سکتہ میں کچھ لمحہ، 1 سیکنڈ سمجھ لیجیے آپ، 1 سیکنڈ بھی نہ ہو، اور وقفہ جو ہے نا اس میں زیادہ دیر مطلب ہے کہ رکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب اس میں ایوا جن نہیں پڑھیں گے، ایوا جا پڑھیں گے، صحیح، دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے، ایوا جا قیمن۔ پہلے سن لیجئے کس طرح پڑھا جا رہا ہے، ایوا جا قیمن، دوبارہ سن لیجئے اور ساتھ اسی انداز میں پڑھ لیجئے، ایوا جا قیمن۔ جی ہاں، اب یہاں پر ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایوا جا کیوں پڑھا، جبکہ ہم تو ملا کر پڑھ رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ سکتہ وقف کے حکم میں ہے، سکتہ جو ہے یہ وقف کے حکم میں ہے، یعنی جس طرح وقف میں تبدیلی ہوتی ہے، 2 زبر کو ایک الف سے بدل دیتے ہیں، اگر زبر زیر پیش ہو تو ساکن کر دیتے ہیں، یہ وقف کے قواعد ہیں نا۔ تو جو وقف کے اندر تبدیلی ہوتی ہے وہی سکتہ کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہم پڑھتے ہیں ابدن سے ابدا، کیا پڑھتے ہیں؟ ابدن، آگے وقف ابدا کرتے ہیں نا، ایک الف سے تبدیل کرتے ہیں، ابدن، ابد نہیں پڑھتے، ابدن ابدا، ہے نا، عمدن عمدا، صغیرن صغیرا، تو 2 زبر کو الف سے تبدیل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ایوا جن ہے، ایوا جا سکتہ، اور پھر قیم۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، ایوا جا قیمن، ایوا جا قیمن۔ الحمدللہ عز وجل آج ہم نے سکتہ کی ادائیگی سیکھی، اور سکتہ جن کلمات میں موجود ہیں ان کو پڑھنا بھی سیکھا۔ آج ایسے کلمات کہ جن کے اوپر بظاہر تو وہ صاد لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان پر سین بھی لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، قرآن پاک میں یہ 4 مقامات پر یہ کلمات آتے ہیں کہ بظاہر وہ صاد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب صاد ہی لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر چھوٹا سا سین بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی پوزیشن میں کیا کریں، صاد پڑھیں کہ سین پڑھیں؟ تو اب اس کی رہنمائی کے لیے بھی مدنی قاعدے میں 4 کلمات دے دیے گئے ہیں۔ تو مدنی قاعدے کی سبق نمبر 20 کے اندر جو آخری سطر ہے، اگلے صفحے پر بھی ایک لائن ہے اسی تختی کی، لیکن یہ جو آخری سطر ہے یبسطو، اس پر آپ انگلی رکھ لیجئے۔ پہلا کلمہ ہے یبسطو، دوسرا ہے بسطاً، تیسرا ہے ام ہم المسیطرون، اور چوتھا ہے بمسیطر۔ تو پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کس کلمے کو سین کے ساتھ اور کس کلمے کو صاد کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف ہمیں سین پڑھنا ہے، لکھا ہوا صاد ہے لیکن ہم سین پڑھیں گے، اور نمبر 3 میں ام ہم المسیطرون،
یہاں پر سین اور صاد دونوں پڑھنا جائز ہے، یعنی سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آگے ہے بِمُسَيْطِرٍ، اس میں صرف صاد پڑھیں گے. صحیح ہے. اب آئیے اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یبسط یبسط یبسو، سین پڑھیں گے. صحیح نا، صاد نہیں پڑھیں گے. یبسط. آگے ہے بسطوتن، بسطوتن. آگے اب اس کلمے میں ہم سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب ایسا بھی نہ ہو کہ جو ہمارے منہ سے نکل جائے بس وہی صحیح ہے. ہم اس ارادے کے ساتھ کہ آیا ہم صاد پڑھنا چاہتے ہیں یا سین پڑھنا چاہتے ہیں. اگر ہم صاد پڑھنا چاہتے ہیں تو مکمل صاد کی ادائیگی کریں، اور اگر ہم سین پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر مکمل سین کی ادائیگی کریں. ایسا نہ ہو کہ صاد اور سین کے درمیان والی آواز نکل جائے کہ جو نہ سین ہو نہ صاد ہو. یا تو سین پڑھ لیں یا تو صاد پڑھ لیں. اور قرآن کریم میں جب بھی ہم تلاوت کریں، قرآن کریم کو جب بھی ہم پڑھیں، میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ادائیگی کا بالخصوص خیال رکھیں. صاد کی صاد ہی ادائیگی کریں، سین کی سین ہی ادائیگی کریں. ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام تر ما جمی صفات کے ادا کرنا چاہیے. آئیے اب اس کو پڑھتے ہیں. پہلے سین کے ساتھ پڑھتے ہیں. ام ہم المسیطرون. دوبارہ پڑھ لیجئے اور تمام ہی پڑھیں. ام ہم المسیطرون. یہ تو ہم نے سین سے پڑھ لیا نا، اب صاد سے پڑھتے ہیں. ام ہم المسیطرون. ام ہم المسیطرون. آگے پڑھتے ہیں. اب اس کلمے میں صرف ہمیں صاد کی ادائیگی کرنی ہے. بِمُسَيْطِرٍ، بِمُسَيْطِرٍ، بِمُسَيْطِرٍ. یہ چار کلمے تختی نمبر 20 کے، جن میں سین اور صاد پڑھنے کے حوالے سے جو قواعد تھے وہ ہم نے سیکھے. آئیے اب اگلے صفحے پر تختی نمبر 20 کی جو آخری لائن ہے، جس میں 3 اہم کلمات بھی ہیں اور قواعد بھی ہیں. 2، ایک تسہیل کا قاعدہ، ایک امالہ. تسہیل کسے کہتے ہیں؟ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا. تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا. قرآن پاک میں ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے اور یہ ایک ہی مقام پر ہے. صحیح ہے. 24ویں پارے کے اندر حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں یہ کلمہ موجود ہے. اس ایک ہی کلمے میں پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر تسہیل کیا جاتا ہے. اور تسہیل کے معنی آپ نے سمجھا کہ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا. اب نرمی کرنا یعنی دوسرے حمزہ کو نرم کر کے پڑھنا. اب پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. کیونکہ عموماً تسہیل کی ادائیگی، اکثریت ہے جو تسہیل کی ادائیگی درست نہیں کرتی. اگر ہم اس تسہیل کے معنی کو سمجھ لیں گے تو پھر ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. دیکھیے 2 حمزہ ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ. صحیح ہے. پہلا حمزہ ہے حمزہ زبر آ اور دوسرا حمزہ ہے حمزہ عین زبر. نرم کس کو کرنا ہے؟ دوسرے حمزہ کو جو عین کے ساتھ، پہلے حمزہ کو نہیں کرنا. صحیح ہے. اچھا، حمزہ کی ادائیگی کیا ہے؟ نرمی تو ہم اس وقت کریں گے کہ جب ہمیں حمزہ کی ادائیگی پتہ چلے. حمزہ کی ادائیگی کے بارے میں ہے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حمزہ جو ہے یہ تحقیق کے ساتھ ادا ہوتا ہے.
تحقیق، شدت. صحیح ہے. تحقیق کا مطلب ہے خوب ظاہر کرنا. جیسے حمزہ زبر یہ تحقیق ہے. اگر آپ اس کو تحقیق کو ختم کر دو، اگر اس کی تحقیق ختم ہو جائے تو یہ پتہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ زبر اب یہ تحقیق نہیں ہے. جیسے بعض پڑھتے ہیں انتم اشد خلقا، انتم کو پڑھتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها. تو ہمارا حمزہ درست نہیں ہوتا، اور اکثریت کا حمزہ درست نہیں ہوتا، اور حمزہ کی ادائیگی درست نہیں کی جاتی. جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ ہی نہیں، الحمدللہ. حمزہ کی تحقیق، حمزہ شدت کے ساتھ ادا ہوتا ہے. اگر حمزہ کی تحقیق اور شدت ادا نہ ہوئی پیارے اسلامی بھائیوں، حمزہ ادا ہی نہ ہوگا. اگر ایک صفت ختم ہو جاتی ہے، ایک حرف میں کم و بیش 5 یا 6 صفات پائی جاتی ہے، اگر ایک صفت بھی کم ہو گئی تو وہ حرف ناقص ادا ہوا. اور بعض حروف ایسے ہیں جب وہ ناقص ادا ہوتے ہیں تو لحن جلی کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے. اب صفات کیا ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن یہ کہ اس حمزہ کے اندر شدت یہ ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تحقیق جو کہ اس کی لازمی صفت ہے. اگر اس کو ادا نہ کیا گیا تو حمزہ ادا نہ ہوگا. کیا حمزہ کی ادائیگی کے بارے میں آپ سمجھ گئے؟ حمزہ کس طرح ادا ہوتا ہے؟ تحقیق کے ساتھ اور شدت کے ساتھ. جیسے حمزہ زبر پڑھ لیجئے، حمزہ زبر الحمد. صحیح، الحمد نہیں، الحمد. جیسے 2 حمزہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں، انتم، دونوں حمزہ ادا ہوئے نا، انتم نہیں ہوا، انتم. یہ حمزہ کی ادائیگی 2 مرتبہ ہوئی، ان. یہ ہے تحقیق، یہ ہے شدت. اب یہاں پر پیارے اسلامی بھائی دیکھیو کہ یہاں پر ہم نے تسہیل ادا کرنی ہے نا. کیا ہم اس طرح پڑھیں گے اعجمیو؟ اس طرح نہیں پڑھنا. پہلے حمزہ کو تو تحقیق کے ساتھ ادا کرنا ہے لیکن دوسرے حمزہ کو نرم کر دینا، یعنی اس کی تحقیق ختم کر دینی ہے. تحقیق ختم ہو گئی، تحقیق جب ختم ہو گئی تو اس کے اندر نرمی آ گئی. تحقیق و شدت ختم ہو گئی تو اس کے اندر نرمی آ گئی. تو اب اس کو اس طرح پڑھیں گے، اعجمی وعربی. اگر آپ اپنی آواز کو خود سماعت کر لیں، اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اگر پریشانی ہو تو ہاتھ رکھ لیجئے. اس کی ادائیگی ایک مرتبہ ضرور اچھی طرح سمجھ لیجئے. صحیح ہے، تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ تسہیل کی ادائیگی الحمدللہ عز وجل ہمیں کرنا آتی ہے. اعجمی وعربی. اب سنیے، نہ یہ اعجمیوں ہے، اعجمیوں بھی نہیں ہے کہ دوسرا حمزہ حذف ہو جائے، اعجمیوں نہیں ہے، اعجمیوں بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اب ادائیگی سنیے گا، 3 ادائیگی کی جا رہی ہے. اب تینوں میں سے صحیح ادائیگی کیا ہے وہ آپ نے اس کا فیصلہ کرنا، اور اس کے اندر تسہیل کی ادائیگی بھی کی جائے گی. 2 ادائیگیاں غلط ہوگی، 1 ادائیگی درست ہوگی. وہ تیسری ادائیگی آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ وہ کون سی ادائیگی ہے جو درست ہے. صحیح ہے. 3 ادائیگیاں کی جا رہی ہیں، اعجمی وعربی، یہ ایک، اعجمی وعربی، یہ 2، اور تیسری ادائیگی اعجمی وعربی. اب آپ بتائیے کہ کون سی ادائیگی درست تھی؟ جی ماشاءاللہ، تیسری ادائیگی درست تھی، کیونکہ پہلی ادائیگی میں دونوں حمزہ تحقیق کے ساتھ ہوئے، جو کہ غلط ہے کیونکہ ہمیں دوسرے حمزہ میں نرمی کرنی ہے. اور دوسری ادائیگی جس میں اعجمیوں پڑھا، یعنی دوسرے حمزہ کو حذف ہی کر دیا، اتنا بھی نرم نہ ہو کہ حذف ہی ہو جائے. اور تیسری ادائیگی جس میں دونوں حمزہ ہے لیکن پہلا حمزہ واضح ہے
تحقیق کے ساتھ ہے، دوسرا حمزہ نارمی کے ساتھ. سنیے، اعجمی وعربی. آواز تھوڑی سی بلند کریں گے تو انشاءاللہ ادائیگی آپ کی سمجھ میں آئے گی. اعجمی وعربی. نہیں، اعجمی 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 وعربی. اعجمی وعربی. الحمدللہ آج ہم نے تسہیل کے قاعدے کی ادائیگی کی ہے. اگر 12 مرتبہ 26 مرتبہ 25 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارا کلمہ جو ہے یا تسہیل کی ادائیگی ہے یہ انشاءاللہ درست ہو سکتی ہے. آگے آج کا سبق میں امالہ اور آگے ایک اور کلمہ ہے قرآن مجید کا، ان دونوں کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. امالہ کیا ہے؟ امالہ کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ امالہ پورے قرآن پاک میں ایک مقام پر، جس طرح تسہیل پورے قرآن میں ایک جگہ پر ہے، اسی طرح امالہ امالہ کبریٰ امالہ کبریٰ یعنی بڑا امالہ امالہ کبریٰ پورے قرآن میں ایک جگہ پر ہے باروایت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا، امالہ کی تعریف کیا ہے؟ امالہ کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے، ستارے، پیارے، جس طرح اس میں رے پڑھتے ہیں نا، پیارے، قطرے، ستارے، اس طرح امالہ کی راہ کو پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے، ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. تو یہ ہے امالہ. اب میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں، امالہ کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو مائل کرنا ہے، مائل کرنا. اچھا، مائل کہاں کرنا ہے؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا ہے. صحیح ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. یوں تو اگر پڑھا دیا جائے مجریہا کافی ہے، لیکن تھوڑی سی اس کی تعریف جب بیٹھیں گے کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے تو اس کی تعریف کو تھوڑا تفصیل سے سمجھ لیں. زبر کو زیر کی طرف، اب اس کو سمجھیے. دیکھیے، زبر ہے اوپر، زبر کہاں ہے؟ مثال کے طور پر تا ہے، حرف تا، تا زبر تا. تو زبر کہاں آتا ہے؟ حرف کے اوپر، حرف کے اوپر آتا ہے. اچھا، زیر کہاں آتا ہے؟ حرف کے نیچے. صحیح ہے؟ حرف کے اوپر زبر ہے اور حرف کے نیچے زیر ہے. اچھا، اب امالہ میں یہ کہ زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا ہے، زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا ہے. اب مثال کے طور پر تا زبر تا، تا زیر تی. زبر میں آواز اور منہ کھلتی ہے آ، زیر میں آواز نیچے گرتی ہے. صحیح ہے؟ اور امالہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا، مائل کرنا، یہ مائل کرنا، مائل کرنا، اس طرف جھکانا، اس کے قریب ہونا، مائل ہونا. صحیح ہے نا؟ اب زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا ہے. جب زبر کو زیر کی طرف مائل کیا تو آ سے ای تو نہیں بنا، آ سے ای نہیں بنا، بلکہ آ اے، آ اے، تا تے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تا تی نہ بنا، لیکن مائل ہوا تو جب زبر کو زیر کی طرف مائل کیا تو وہ تا زبر تا یا تا یا حمزہ زبر آ اے، تا تے، آ اے. تو زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا یہ ہے قاعدہ جو آپ کو سمجھانا مقصود تھا. اچھا، الف کو یا کی طرف،
جیسے با الف زبر با، با الف زبر اور با یا زیر بی. اب با ہے، با کو بی کی طرف مائل کرنا ہے تو کیا بنا؟ بے. با کو بی کی طرف مائل کرنا ہے تو کیا بنا؟ بے. الف کو یا کی طرف مائل کرنا، اس سے مراد یہ. تو زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا یہ امالہ کہلاتا ہے. اچھا، اب یہ تعریف کیوں بیان کی گئی؟ سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ جس طرح مجہول پڑھا جاتا ہے اس طرح آپ پڑھ دیں، جیسے اردو میں پڑھتے ہیں ستارے قطرے پیارے مجریہا. نہیں میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر یہ جو قاعدہ بیان کیا نا، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کبھی بھی مجہول نہیں پڑھا جاتا. اگرچہ کہ یہ پیارے قطرے ستارے یہ مجہول ہے، یہ ہماری زبان میں جو پڑھے جاتے ہیں، اور قرآن کریم کو اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے بے تے سے رے توئیں زوئیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے. تو قرآن پاک کو مجہول پڑھنا غلط ہے. تو اب یہاں پر یہ نہیں لکھا جائے گا کہ امالہ کی راہ کو مجہول کی طرح کر کے پڑھیں، مجہول کر کے پڑھیں. کبھی بھی قرآن پاک کو مجہول پڑھنے کی رہنمائی نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کو ہمیشہ معروف پڑھنا ہے. اور یہ جو مجریہا میں جو امالہ کیا جا رہا ہے، اگرچہ کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ مجہول ہے، لیکن یہ مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے. کیونکہ قراءت میں بروایت حفص پورے قرآن میں ایک جگہ پر امالہ آیا ہے، اور امالہ اسی طرح کیا جاتا ہے. مجریہا نہیں پڑھتے بلکہ مجریہا پڑھتے ہیں. تو آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مجرے. ہا الف زبر ہا، مجرے ہا. کیا پڑھیں گے اس کو؟ مجرے ہا. یہ پورے قرآن میں ایک مقام پر ہے. سورہ ہود کے اندر 12واں پارہ آیت نمبر 41 کے اندر یہ کلمہ موجود ہے. اور جب ہم سمندر میں کشتی میں بیٹھیں گے، کشتی کے اندر بیٹھیں گے، تو کشتی میں بیٹھ کر جو پڑھنے کی دعا ہے وہ بھی یہی آیت کریمہ ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو یہ کشتی میں بیٹھ کر اس کی پڑھنے کی بھی دعا ہے. تو بہرحال اس کو صحیح پڑھ لیجئے دوبارہ. مجریہا مجریہا. آگے جو کلمہ ہے آخری کلمہ ہے تختی نمبر 20 کا، وہ ہے بئس الاسم الفسوق. اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم پہلے اس کی ہجے کر لیتے ہیں، ہجے کر کے پھر اس کی رواں پڑھیں گے. پڑھیے. با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئس. کیا پڑھیں گے؟ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. بئس. لام سین زیر لس، میم لام پیش مل، لس مل. فا پیش فو، لس مل فو. سین واو پیش سو، لسم الفسو. قاف پیش قو، لسم الفسوق، لسم الفسوق. پورا کلمہ. بئس الاسم الفسوق،
بئس الاسم الفسوق. ان تینوں کلمات کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، تسہیل والا پہلے کلمہ. اعجمی وعربی. اعجمی وعربی. مجریہا مجریہا. بئس الاسم الفسوق. بئس الاسم الفسوق. الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 20 کا اختتام ہو گیا. کل انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو تختی نمبر 21 سبق نمبر 21 کا آغاز کریں گے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن.